अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी इस प्रोग्राम बज़्म सहर रमज़ान मुबारक के इस खुसूसी प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। आप ही प्रोग्राम मेरे साथ देखा करते हैं रोज़ाना 2:30 से इंतहाए सहर तक, और इंशाअल्लाह देख सकेंगे इंतहाए रमज़ान मुबारक तक। याद रहे आज 3 रमज़ान मुबारक है, तीसरा रोज़ा, और इस दिन को ख़ास निस्बत है हज़रत सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। किस तरह से ऐसी पाकीज़गी और तहारत लाई जाए कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा का नाम भी हम अपनी ज़ुबानों से अदा कर सकें। वो हस्ती, वो शख्सियत कि जो इफ़्फ़त माब है, वो हस्ती जो जिगर गोशा रसूल है, वो हस्ती जो जन्नत में औरतों की शहज़ादी है, वो हस्ती कि जो अगर कोई भी कायनात में कोई भी औरत अपने नसब पर, अपने वालिद पर, अपनी वालिदा पर, अपने शौहर पर, अपने बच्चों पर एक एक रिश्ते पर फ़ख्र कर सकती है तो वो फ़ातिमतुज़ ज़हरा की शख्सियत है कि जिसके वालिद गिरामी ख़ातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी वालिदा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, जिनके शौहर हैदर कर्रार शेर खुदा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, जिनके बच्चों में हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन हैं। फ़ख्र क्यों ना हो ऐसे नसब पर कि जिनका नसब सबसे आला है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिब्रील अमीन मेरी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने शर्क और गर्ब उलट पलट कर देख लिए, गोया मैंने सब शर्क और गर्ब छान मारे हैं, आप जैसा इंसान मैंने कायनात में नहीं देखा है, और मैंने शर्क और गर्ब देख लिए हैं, मैंने बनु हाशिम जैसा ख़ानदान आज तक नहीं देखा है। उस ख़ानदान की वो शहज़ादी कि जो हमारे सरों का ताज है, हमारे सरों की जीनत है, कि जिनका नाम लेते हुए हमारी ही आंखें नहीं झुक जाती बल्कि मलाइका भी अपनी पलकों को झुका दिया करते हैं कि किसका नाम पुकारा गया है। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, आपके खसाइल बयान करते हुए, आपके फ़ज़ाइल बयान करते हुए फरमाती हैं कि मैंने हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा से बढ़कर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइल किसी और में नहीं देखे हैं। उनके लबो लहजे में इतनी रिजेम्बलेंस है, आपके चेहरे में इतनी रिजेम्बलेंस है, आपके अतवार में इतनी रिजेम्बलेंस है। मैंने आपके खसाइल हमीदा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिजेम्बलेंस देखी है। इतनी रिजेम्बलेंस मैंने कायनात में किसी और हस्ती में नहीं देखी है जितनी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हस्ती में देखी है। आज खराज अक़ीदत है, खराज तहसीन है उस हस्ती को कि जिसने औरतों को जीना सिखाया है, औरतों को ज़िंदगी का करीना सिखाया है, जिसने औरत का मकाम और मर्तबा बढ़ाया है। वो हस्ती कि जब हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आप तशरीफ़ लाया करती तो दोनों जहानों का वाली अल्लाह का हबीब आमिना का लाल भी खड़ा हो जाया करते। वो हस्ती, उनके अदब और एहतराम का आलम क्या होगा। उससे पहले का अगर आप आलम देखें तो ये वही माशरा था कि जहां औरत पैदा होती थी, कोई बच्ची किसी के घर पैदा होती थी तो वो या तो उसे जिंदा दरगोर कर दिया करता था या फिर गम मनाया करता था। एक ऐसी कैफियत हो जाती थी कि मेरे घर बच्ची पैदा हुई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरत को हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा का मकाम दिया है कि जो बेटी है तो इस्मत वाली बेटी है, जो माँ है तो उसके कदमों तले जन्नत अता की है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम हमें दे रहा है, हमें ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाया है। तो आज खराज मोहब्बत है, खराज तहसीन है, खराज अक़ीदत है उस हस्ती को कि जो जिगर गोशा रसूल है, वो इफ़्फ़त माब हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हस्ती है। नाज़रीन किराम, ये मोहब्बतों और अक़ीदतों का खराज तो यकीनन होगा,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت سے استفادہ کرتے ہوئے ہم آج پردے اور حجاب کے موضوع کو ڈسکس کریں گے کہ پردے اور حجاب کی عورت کے لیے بلکہ مرد کے لیے بھی پردے اور حجاب کی کیا حیثیت ہے، کتنا کرنا چاہیے ہے، کس سے کرنا چاہیے ہے، کیوں کرنا چاہیے ہے، کون کون ہے جن سے کرنا چاہیے ہے، کون ہے جن سے پردہ ضروری نہیں ہے، یہ تمام چیزیں آج ڈسکس کی جائیں گی انشاءاللہ۔ آپ کی ٹیلی فون کالز بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں آپ کی بہت ہی جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں بہت ہی خوش آواز، خوش انداز شناخواں، پوری دنیا میں نعت کے تعلق سے جانی جانے والی، پہچانی جانے والی، سراہی جانے والی شخصیت جناب الحاج عمران شیخ قادری صاحب، خوش آمدید آپ کو بھی۔ ناظرین، کلام شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ عمران شیخ تشریف فرما ہے اور اسی سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہر گناہ سے بچا میرے مولا، نیک خصلت بنا میرے مولا، ہر گناہ سے بچا میرے مولا، ہر گناہ سے بچا میرے مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، کس کا ہوں میں تیرا ہوں، تیرا ہوں، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، کس کا ہوں میں
تیرا ہوں تیرا ہوں، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ورد لب کلمہ طیبہ ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو، ورد لب کلمہ طیبہ ہو اور ایمان پر خاتمہ ہو، آ گیا ہے وقت قضا ہے، آ گیا ہے وقت قضا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، دوران مناجات ہمیں جوائن کیا ہے آپ کی اور ہماری بہت پسندیدہ شخصیت، بہت ممتاز عالم دین، بڑی زندگی اور بڑے استدلال سے گفتگو کرنے والی شخصیت حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، موضوع کا ذکر میں نے کر دیا ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ کائنات کے کی سیرت سے استفادہ کرتے ہوئے پردے اور حجاب کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ پہلا عشرہ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بزم سحر، تسلیم صابری کے ساتھ۔ مفتی صاحب، چند کلمات پہلے تو سیدہ کائنات کی بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ کی بہترین انداز سے بیان کردہ تمہید کے بعد میرے خیال میں اب اپنی طرف سے تو الفاظ ویسے باقی نہیں رہتے جو خراج تحسین کے لیے پیش کیے جائیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صاحبزادی کو یہ شرف حاصل ہے، اور یہ شرف پوری کائنات میں کسی بھی عورت کو حاصل نہیں ہے بے شک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارکہ آپ سے چلے گی، بے شک اس میں کوئی عورت آپ کی ثانی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جنتی عورتوں کے سردار ہونے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف جو نسبت فرمائی اس میں بھی آپ یکتا نظر آتی ہیں، اور تعلقات کے اعتبار سے جو یکتائی آپ نے بیان فرمائی کہ جن کے والد صاحب سید الانبیاء ہوں، ان کے شوہر صحابہ کرام میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، صحابی ہیں، اور اول اسلام لانے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، پھر آپ کے صاحبزادے، آپ کے بچے جن سے نبی کریم کی نسل چلتی ہے، ان تعلقات کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو کوئی عورت آپ کی ثانی نہیں ہو سکتی ہے۔
پھر ایک ہوتا ہے کہ انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے تعلقات کی وجہ سے کسی اور چیز کی بنا پر، ایک اس کی اپنی ذات کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جس کی بنا پر کوئی اور تعلق کی بیساکھی نہ بھی ہو اس کے ممتاز ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور انسان کا کمال یہی ہے کہ اگر وہ کسی اور کی نسبت سے کوئی مقام پا رہا ہے تو یہ برا نہیں ہے، لیکن خود اس میں ایک ایسی کوالٹی ہونی چاہیے کہ جو کسی بھی بیساکھی کی محتاج نہ ہو، اس کی اپنی خود شناخت ہونی چاہیے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اگر سیرت پاک کو دیکھا جائے، آپ کے افعال و اعمال کو دیکھا جائے، تو آپ کا ہر عمل آپ کے لیے ایک ایسی کامل شناخت پیدا کرتا ہے کہ جس شناخت کے بعد جو بزرگی آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ بزرگی کسی تعلق کی محتاج نہیں رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ شوہر کی اطاعت ہے، گھر کا کام کاج کرنے کے حوالے سے ہے، تعظیم کے حوالے سے ہے، تقوی کے اعتبار سے، پردے کے معاملے کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ذاتی ایسی خصوصیات ہیں جن میں آپ کامل و اکمل نظر آتی ہیں۔ اس لحاظ سے صحیح بات وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ جتنے بھی الفاظ ادا کیے جائیں وہ آپ کی شان کو نہ تو بیان کر سکتے ہیں، نہ حقیقتاً ہمارا کوئی لفظ اس قابل ہے کہ آپ کی شان میں اضافے کا سبب بن سکے۔ بے شک۔ شاہ صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ سید النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخص اور ہر حسن ذاتی اور ہر حسن خارجی کا ایک مجموعہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے قبلہ کہ جو حدیث پاک کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انسان کی شخصیت کو ٹٹولنے کا اور ایک شخصیت کو پرکھنے کا ایک نمونہ جو سید عالم نے مرحمت فرمایا وہ ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا او کما قال۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مثال کانوں کی مانند ہے، ایک کانوں کی مانند ہے، کچھ سونے کی کانیں ہوتی ہیں، کچھ چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ پھر اس نسب کی تطہیر کو باقی رکھتے ہوئے سید عالم نے شاہ فرمایا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام۔ جو زمانہ جاہلیت میں اعلیٰ نسب رہا تو اسلام اس کے نسب کو ختم نہیں کرتا، اس کی نسب کی قدر اس کی اہمیت کو باقی رکھتا ہے۔ اذا فقہوا، جب وہ شریعت کے علم کو لے کر علم دین کو حاصل کر کے اور شریعت مطہرہ کے تمام وہ علوم جو انسان کی زینت اور اس کے تقوی کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے جو اس کو چار چاند لگاتے ہیں، اس میں وہ عبور حاصل کر لیتا ہے۔ ٹھیک۔ تو یہاں سے دو چیزیں مفسرین نے ذکر کی ہے کہ ایک نسب ہے اور ایک حسب ہے۔ اگر نسب عالی نہیں ہوتا تو حسب کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو بہتر بنا لیتا ہے، لیکن سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظیم شخصیت ہے کہ معدن فضیلت جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم ہے۔ جس کو بھی جو فضیلت ملے گی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ملے گی۔ تو سیدہ کو جو فضیلت مل رہی ہے وہ دونوں جہتوں سے مل رہی ہے، وہ نسب کی جہت بھی ہے اور وہ حسب کی جہت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حسب کی جہت سے قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت جملے پورا ایک احاطہ اس کی تمہید باندھ دی ہے اور اس کے شعبے ذکر کر دیے۔ وہ حسبی حصہ بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں شامل ہے۔ اور پھر ایک مزاج کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو حضور نے سونے اور چاندی کی بات کی ہے تو سب سے قیمتی چیز یہی ہے۔ اس طرح انسان کے اندر بھی معاملات ہیں۔ علامہ طیبی علیہ الرحمٰن نے جو مشکات میں حدیث آئی تو اس کے تحت بڑی خوبصورت کلام کیا ہے، فرمایا کہ سونے کی استعداد اعلیٰ ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک مزاج اعلیٰ ہوتا، جہاں اس کی قیمت اعلیٰ ہوتی ہے۔ سونے میں جھکاؤ نہیں ہوتا، گھٹیا پن نہیں ہوتا، کھوٹ نہیں ہوتا۔ تو لہذا الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نسب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اور حسب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کمال رکھتی ہے جس میں آپ کو کوئی ثانی نہیں۔ اور ایک بات میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، جو سید عالم کے قلب منیر پر نازل ہوئی کہ وہ قرابت کے ساتھ خیرخواہی کے لیے ذکر کیا گیا۔ تو قرابت میں سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی ہے، سیدنا عثمان غنی بھی ہے، سیدنا علی مرتضیٰ بھی ہیں، میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ہیں، تمام ہی قرابت ہے، لیکن وہاں پر جہت قرابت کو دیکھا جاتا ہے اور جہت قرابت سے اس کے درجے اور اس کے معاملات ممتاز ہوتے ہیں۔ تو جس جہت سے سیدہ کو نسبت ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مفتی صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ اس جہت میں کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور بخاری کی وہ حدیث کے الفاطمۃ بضعۃ منی کہ فاطمہ جو ہے وہ میری جان ہے اور میرے دل کا ٹکڑا ہے، یعنی بضع اس کو کہتے ہیں جس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ تو اس فضیلت میں تو کائنات کا کوئی فرد بھی، یہ جزوی فضیلت میں کوئی بھی شخص جو ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس مرتبہ عالی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، یہ حروف سپاس یقیناً حضرت سیدہ کائنات کے رفعت مقام کے لیے نہیں ہیں اور اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔
یہ ہم اپنے ماحول کو منور اور معطر کرنے کے لیے، یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے الفاظ کو معتبر کرنے کے لیے، اپنی قلوب و اذہان کو منور کرنے کے لیے یہ حروف سپاس ہیں بارگاہ سیدہ کائنات میں، ورنہ ان کا مقام تو یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے لیے کہیں کہ کاش میں تمہارے سر کے بالوں میں سے ایک بال ہوتی۔ ناظرین کرام، ہمارے پہلی کالر امریکہ سے قدسیہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ جی الحمدللہ۔ آپ کیا کہیے گا بہن؟ مجھے یہ پوچھنا تھا، ویسے تو میں سب کو سلام کرنا چاہتی ہوں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری کال مل گئی وعلیکم السلام۔ پہلی دفعہ۔ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر نماز میں آپ کا ذہن تھوڑا سا بھٹک جائے، تب کوئی خیالات آ جائیں، کیونکہ آپ کا کوئی زور نہیں ہوتا خیالات پہ، تو ایسے ہمیں آپ کی نماز ہو جاتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی تسلیم بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ راول پنڈی سے خیام بات کر رہا ہوں۔ جناب خیام بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بڑی مشکل سے کال ملی تھی آپ کی، کل بھی ٹرائی بڑی کرتے مجھے رہے ہیں، خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی کہ آج میرے بہت قریبی دوستوں میں سے ایک بھائی کا، میرے بھائیوں جیسے کی کال آئی ہے۔ خیام بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، دعائیں ہیں آپ کی، یہ تو آپ کی محبت ہے نا جی۔ جی کیا کہیے گا؟ آج عورتوں کے حوالے سے جو ہے ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے کہ عورت کو شرم و حیا کے پیکر میں رہنا چاہیے، اور جہاں تک بات ہے جاب کی اور یہاں یہ تو ظاہر ہے وہ ایک انسان کی ضرورت ہے، جس طرح مرد کام کرتے ہیں اسی طرح آج کل عورتیں بھی ایسے ہی کام کرتی ہیں، اور اپنی حیا کے اندر رہ کے، شرم و حیا کے اندر رہ کے کوئی بھی کام کرنا میرا خیال غیر مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل پوچھتے ہیں، اور آپ کے سب گھر والوں کو سلام، اور ہماری چھوٹی سی جو بھتیجی ہے حیا اس کو بہت پیار۔ عادل ہیں لکھنؤ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عادل صاحب۔ ارے تراویح کی وجہ میرا دھیان بہت بھٹکتا ہے، تو تھوڑا بتائیے اس کے بارے میں۔ تراویح میں دھیان بھٹکتا ہے، بالکل آپ کو ضرور بتائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم اب ایک مختصر سے وقفے سے جب ہم لوٹیں گے تو انشاءاللہ سیدہ کائنات کی سیرت پاک سے استفادہ کرتے ہوئے پردے اور حجاب کے تعلق سے گفتگو کا آغاز کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ پہلا عشرہ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بزم سحر تسلیم صابری کے ساتھ۔ سعودی عرب سے شوکت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب؟ جی سوری، فرمائیے گا۔ میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی ہیلو۔ جی جی آپ کی آواز آ رہی۔ یہاں 2 اور 1 وتر پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ 2 اور 1 وتر، ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ السلام علیکم تسلیم بھائی۔ جی کون؟ تسلیم بھائی میرا ایک سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے بالکل مطلب کبھی انہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، اور نماز اپنے موڈ پہ پڑھتے ہیں، جب دل چاہتا ہے پڑھتے ہیں، جب دل چاہتا نہیں پڑھتے ہیں۔ لیکن اس وجہ سے مجھے رمضان میں ان پہ اتنا غصہ آتا ہے کہ میرا رویہ حد سے زیادہ ان سے خراب ہو جاتا ہے، اور میں مطلب روتی بھی ہوں اس چیز سے کہ کیوں یہ اب تک مجھے دیکھ کر بھی کچھ نہیں وہ ہوا انہیں، کہ ایک گھر کا ماحول ہے، میری 5 بچیاں ہیں، وہ بھی نماز پڑھتی ہیں، سب کچھ اتنا اچھا ماحول ہے، پھر بھی وہ اس طرف نہیں آ رہے ہیں۔ تو آپ مجھے تسلیم بھائی پلیز مفتی اکمل صاحب سے پوچھ کے یہ بتائیے کہ وہ مجھے ان سے مطلب کیسا رویہ رکھنا چاہیے۔ مجھے غصہ آتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا مجھے کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ۔ ہاں، اور کس طرح آپ انہیں مولڈ کر سکتی ہیں اس طرف؟ جی نہیں تسلیم بھائی، میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئی ہوں۔ ایک عرصہ تھا، ایک دفعہ سنبھل گئے تھے، لیکن آپ یقین کریں کہ وہ اس طرف آتے ہیں پھر واپسی ہو جاتی ہے ان کی۔ اور تسلیم بھائی ایک سوال میرا یہ ہے کہ تہجد کی نماز سو کے اٹھ کے پڑھنی چاہیے، لیکن ہم آپ کے پروگرام کی وجہ سے اور اسی وقت ہم رات کو قرآن بھی پڑھتے ہیں تو بالکل آنکھیں نہیں لگتی ہے، تو تہجد کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ٹھیک ہے،
بہت شکریہ تسنیم بھائی. بالکل بہت شکریہ. منیزہ USA سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. منزہ بات کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی منزہ کیا کہیے گا؟ جی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. آپ کا جو لہجہ ہے, آپ کے بات کرنے کا طریقہ, ہر کچھ مطلب آپ کو دیکھ کر ہم لوگ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بڑی محبت آپ کی. ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بس یہی کہنا تھا. چلیں بہت شکریہ. کوئی سوال نہیں کرنا چاہیں گے؟ بہت رمضان ہو. آپ کو بھی بہت رمضان مبارک. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرے خیال ڈراپ ہو گئی ہے. پردے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پردہ کہتے کسے ہیں؟ عورت کا, مرد کا, دونوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پردے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو چھپانا. ستر کا ترجمہ ہے. ستر معنی چھپانا ہوتا ہے, ڈھکنا ہوتا ہے. شریعت نے مرد و عورت کے جسم کے اعضاء کے لیے کچھ ایسی قیودات مقرر کی ہیں کہ جن قیودات کی روشنی میں مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی اپنے جسم کو ظاہر کرنا یا جسم کے بعض حصوں کا ظاہر کرنا منع ہو جاتا ہے. مثلا پہلے مرد کو لے لیجئے. مرد کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک یہ جسم کا حصہ ہر شخص سے وہ چھپائے گا, سوائے مطلب یہ جو زوجین کا معاملہ ہوتا ہے وہ اس سے استثناء ہے. باقی ہر ایک سے, چاہے وہ قریبی کتنا ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو, یہ جسم کا حصہ اس کو چھپانا فرض ہے. عورت کا معاملہ یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اسے اپنے جسم کا ہر حصہ ہر اس شخص سے چھپانا واجب قرار دے دیا گیا جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جس سے نکاح ہو چکا ہے اس سے کوئی پردہ نہیں, جیسے شوہر ہے. اور جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا ہے ان کے معاملے میں وہی ہے کہ وہ اپنے گلے سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک کا جسم کا حصہ ان سے چھپائے. جیسے باپ ہیں, بھائی ہیں, باقی بال ان کے سامنے کھل سکتے ہیں, کلائیاں اگر کھلی ہیں تو یہ بھی چل سکتا ہے. ادب یہی ہے کہ اس پر ڈھک کر رکھیں, اپنے جسم کو چھپا کر رکھیں, لیکن ان کے معاملے میں جو محرم کہلاتے ہیں اتنی سختی و شدت نہیں رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ایک ضروری چیز ہے کہ یہ بات جانی جائے کہ جو حرمت کے رشتے ہیں یہ تین جہت سے ہوتے ہیں. ایک تو نسب سے ہوتا ہے, مثلا باپ ہیں, بھائی ہیں, والد صاحب کی نسل سے یہ ہے. دوسرا رضاعت کی بنا پر ہوتا ہے, دودھ پلانے کی بنا پر. اگر ایک عورت نے اس بچی کو بھی دودھ پلایا ہے 2.5 سال کی مدت کے اندر اندر, مثلا خالہ ہیں, انہوں نے بچوں کو پلایا, اپنے بچوں کو بھی پلایا, تو ان سے بھی ایک اس کا رشتہ قائم ہو جائے گا. چنانچہ خالہ جو خالو ہیں, ویسے اگر معاملہ دیکھا جائے تو خالو نامحرم ہوتا ہے, لیکن جب رضاعی والد بن جائیں گے تو اس جہت سے اب ان سے بھی وہی معاملہ ہوگا جیسے سگے باپ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. تیسرا حرمت مصاہرت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد شوہر کی نسبت سے عورت کے لیے کچھ حرمت کے ایسے رشتے قائم ہو جاتے ہیں کہ جن سے پردہ کرنا لازم نہیں رہتا ہے. مثال کے طور پہ سسر ہے, سسر اور بہو میں پردہ نہیں ہے, یعنی یہ محرم ہے ایک دوسرے کے لیے. اسی طرح داماد اور ساس ایک دوسرے کے لیے محرم ہے, یہ حج پر بھی ساتھ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ اگر سسر جوان ہے تو بہرحال بہو سے ذرا احتیاط کرے, اسی طرح ساس اگر جوان ہے تو داماد کو احتیاط کرنی چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرد کے لیے اسی طرح کا ایک حصہ مقرر کر دیا گیا, وہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے, اور عورت کے لیے 2 جہتیں بنا دی گئیں, ایک محرم کی, ایک نامحرم کی. نامحرم سے پورا حصہ بدن چھپانا ضروری ہوگا, سر سے لے کر پیر, سر سے لے کر پیر تک. فرض سے مراد یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا حرام ہے, نہ کرے تو حرام. جی ہاں, یہ بالکل نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی, کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن جلابیبہن. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی عورتوں کو حکم ارشاد فرما دیجئے کہ وہ اپنے چہروں پر پردے کو لٹکا کر رکھیں. تو یہ ہوتا یہ تھا کہ جب ازواج باہر نکلتی تھیں تو اس زمانے میں 2 جہتیں تھیں عورتوں کی, ایک آزادی کی جہت, ایک لونڈی ہونے کی جہت. تو لونڈیوں کے لیے پردے کی اتنی سختی نہیں تھی, اس پہ انشاءاللہ ہم آگے کلام کریں گے, تو وہ عورتیں چہرہ کھول کے چلتی تھیں. تو منافقین جو تھے, جو بدباطن تھے, وہ پھر مطلب چھیڑ چھاڑ کرنا اس طرح معاملہ کرتے تھے. تو آزاد عورتوں کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے, ان کے وقار کی سربلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکم دے دیا
کہ آپ چہرہ نہیں کھولیں گی، ٹھیک، تاکہ آپ کو پہچان لیا جائے کہ آپ آزاد عورتیں ہیں، تو منافقین پھر چھیڑ چھاڑ کرنے کی طرف جرأت نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ لازم ہے عورت کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے. ناظرین ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ لائن میرے خیال ڈراپ ہوگی. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں سعودی عرب جدہ سے بات کر رہا ہوں، الحاج طارق خانزادہ. جی فرمائیے. جی سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو اور علماء کرام کو رمضان مبارک. بہت شکریہ. آپ کو بھی رمضان مبارک. خیر مبارک. میرا سوال تسلیم بھائی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے آپ لوگوں سے ایک التجا کرنی ہے. جی جی کیجئے. کہ آپ تسلیم بھائی، آپ اور پوری QTV کی جو ٹیم ہے اور جو علماء اکرام بیٹھے ہیں، جی جی مجھے ان سے اجازت چاہیے کہ ہم جب بھی میں مدینہ منورہ جاتا ہوں نا، آپ کے سلام عرض کر دیا کروں روزہ رسول پر. بڑی محبت. اس سے بڑھ کر احسان کیا ہوگا آپ کا؟ مہربانی. یہ تو آپ کا احسان ہے. ہاں اجازت چاہیے تھی نا، کیونکہ آپ کی اجازت ضروری نہیں تھی، جھوٹ میں شمار ہو جائے گا. دیکھیے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے ہم کون ہوتے ہیں جو ہم آپ کو اجازت دیں؟ یہ تو سرکار کرم فرمائیں کہ ہمارا غلاموں کا سلام قبول فرما لیں. ٹھیک ہے. جب کیونکہ اللہ سے دعا کریں جب بھی ہم مدینہ منورہ جائیں آپ لوگوں کے سلام عرض کر دیا آپ کریں. بار بار مدینہ شریف جائیں. مہربانی. اچھا میرا سوال یہ ہے تسلیم بھائی کہ میں اگلے 2-3 مہینے پہلے مکہ منورہ گئے تو عمرہ کرنے کے لیے نا، تو برسات بہت شدید تھی. اچھا. تو طواف کرتے ہوئے میں نے تین پھیرے چکر جو بیت اللہ کے دیے، پھر میں برسات کی وجہ سے باہر چلا گیا تھا چھتری لینے کے لیے. ٹھیک ہے. تو پھر میں تقریباً 10 منٹ مجھے لگ گئے، چھتری لے کر آیا باہر سے، پھر میں نے باقی کے 4 چکر جو میں نے وہ پورے کیے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایسے طواف ہو سکتا ہے یا نہیں یہ پوچھنا آپ چاہ رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بزم سحر تسلیم صابری کے ساتھ. شاہ صاحب جس طرح مفتی صاحب نے بیان فرمایا اور بہت تفصیل کے ساتھ ایک چیز واضح ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم آیا ہے کہ عورتیں آپ کے خانوادے کی سر سے لے کر چہرے پر بھی پردہ ڈھانپ لیں، یہ ہر عورت کے لیے ہے یا خانوادہ رسول کے لیے خاص ہے؟ دیکھیے یہ تمام آزاد عورتوں کے لیے ہے، مسلمان عورتوں کے لیے ہے، یہ خاص نہیں ہے. آیت جو پڑھی گئی ہے اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے ساتھ تمام نساء المومنین، تمام مسلمان عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے چہرے کو بھی ڈھانپے گی. اس میں 2 چیز ہے. ایک تو جو ہے وہ پردے کا حکم جو دیا گیا ہے اس میں 2 چیزیں ہیں اس اعتبار سے. ایک تو اس کا ستر ہے اور ایک اس کا حجاب ہے. ستر تو اس کا یہ ہے کہ پورے بدن کو ڈھانپے گی، اور حجاب یہ ہے کہ جناب جو ہے کہ من جلابی بہن نہ. اس کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ تفسیر فرمائی ہے کہ سر کے اوپر سے ایک چادر اس طرح وہ گرائے گی اپنے اوپر کہ جس سے اس کا پورا جسم بھی ڈھانپے گا اور اس کے چہرے کے اوپر بھی آئے گا. اور اس میں بعض علامات یہ ذکر کی کہ صرف ایک آنکھ سے دیکھنے کا بھی تصور موجود ہے، لیکن اس میں یہ کہ چہرہ مکمل طور پر چھپا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. جی ہاں. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے بھی ہے اور تمام مسلمان خواتین کے لیے. ٹھیک. ہر دور میں رہے گا یہ حکم؟ جی دیکھیے یہ ہر دور کے اندر رہے گا، اس لیے کہ وہ فتنے کا سد باب ہے. ٹھیک. تو جب فتنہ موجود ہے تو اس کے سد باب جو تمام چیزیں موجود ہیں. شریعت مطہرہ کا ایک مزاج ہے. مزاج یہ کہ یہ چاہے مسلمانوں کے اخلاقی معاملات جو ہیں وہ اگر فقدان کے شکار ہو رہے ہوں اور مسلمان آپس میں بے حیائی یا باہم دست و گرباں ہو جائے تو شریعت مطہرہ اسلام کی تعلیم وہاں تک ان کو نہیں پہنچنے دیتی، پہلے سے اس کا سد باب کرتی ہے. اور وہ محرکات اور وہ داعیات جو اس کو جنم دیتے ہیں اور اس طرف بلاتے ہیں اس کو سد باب کیا جاتا ہے. لہٰذا نظر جھکانے کا جو حکم ہے اور یہ حجاب کا جو حکم ہے یہ وہ سامنے جو ایک ہنگامہ کھڑا ہونے والا ہے یا جناب سامنے ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہونے والا ہے جس کے بعد لوٹنے کے بہت چانسز کم ہو جاتے ہیں یا اس کے بعد بہت بڑا انتشار پھیل سکتا ہے. تو اس سے پہلے شریعت مطہرہ نے ان تمام چیزوں کا سد باب فرمایا ہے. اس میں آپ یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ سورہ نور میں جا کر ان آیات کو دیکھیں جو گھر میں اذن لینے کے حوالے سے کہ جب بھی مسلمان گھر میں جائیں تو وہ اذن لے اور وہ گھر والوں کو مطلع کرے کہ کون آیا ہے. تو اس میں غیر محرم تو بہت دور کی بات ہے،
محرم بھی اگر گھر کے اندر جائے گا تو جناب اس کے لیے اجازت لینا ہے کہ اس کی والدہ ہے یا اس کی بہنیں ہیں، تو اس کے دروازے کی دستک سے یا جناب اس کی آواز سے یا کوئی ایسا فعل، جس طرح کا ہمارے وہاں بیل وغیرہ ہوتی ہے، انٹرکام سسٹم ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، جس سے اگر وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے، کیونکہ گھر ایک پرسکون جگہ ہے، بندہ وہاں پر چاہتا ہے کہ اپنی طبیعت کے ساتھ وہ کمرے میں رہے، گھر میں رہے، تو چاہے والدہ وغیرہ کیوں نہ ہو تو وہ سمیٹ کر اپنے آپ کو بیٹھ جائیں. اس طرح کہ خود اس کے شان نزول کے اندر یہ موجود ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اپنے گھر میں جس طرح کہ ہماری بہنیں گھروں میں کام کرتی ہیں، کپڑا دھونا ہے، برتن دھونا ہے یا جھاڑو صفائی کا کام، تو اس میں کوئی حجاب مکمل طور پر مکمل دوپٹہ سر پر رکھ کے سارے معاملات کریں گھر میں، یہ نہیں کر پاتی ہیں. تو وہ خاتون دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنے گھر کے کام وغیرہ جب کرتی ہوں تو میرے ہی گھر کے کچھ لوگ جب داخل ہوتے ہیں تو میں اس حالت کے اندر ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے کوئی مرد دیکھے، چاہے وہ محرم کیوں نہ ہو. تو یہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے التجا کی تو ان کے حکم پر یہ آیت، ان کے عرض پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب اہل ایمان گھر میں جائیں تو پہلے اجازت لیں. تو یہ سارے احکام اترے اس وجہ سے کہ تاکہ حیا کی بالادستی رہے. اور کوئی بھی نبی جب دنیا سے گیا ہے، مشکات کے اندر روایت موجود ہے کہ کوئی بھی انبیاء جب اپنی شریعت کی مکمل تعلیم کو ختم کر کے دنیا سے جاتے ہیں تو سب سے آخری وصیت ان کی امت کے لیے ہوتی ہے حیا. ٹھیک ناظرین، اس پر مزید گفتگو کریں گے اور اب مزید گفتگو کے گوشے سامنے آئیں گے اور مزید وضاحتیں سامنے آئیں گی کہ اس معاشرے کے لیے، یا اگر اس دنیا کو پوری دیکھ لیا جائے تو ان ممالک میں کہ جہاں پر پردے پر، بلکہ حجاب پر، پردے پر نہیں حجاب پر پابندی لگا دی گئی، بلکہ عبایا جس کو کہا جاتا ہے، جس کو سکارف کہا جاتا ہے، جو خواتین لیتی ہیں، اس تک پر بھی پابندی لگ گئی. اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ یا اگر کوئی سیکیورٹی ریزن سامنے آتے ہیں اور عورت پر پابندی لگائی جاتی ہے تو اس صورت پر اس حکم کی حیثیت کیا رہے گی؟ اور اب چونکہ دین فطرت ہے تو اس پر علماء کیا اجتہادی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں ڈسکشنز میں آئیں گی انشاءاللہ. عمران شیخ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، کلام شامل کرتے ہیں پروگرام میں. بسم اللہ. میری جھولی کو بھر دے خدا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے خدا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے خدا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے. تیرے در پر نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں، تیرے در پر نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں. میرے مولا میری سن لے دعا صدقے محمد کے، صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے خدا صدقے محمد کے. میرا گلشن ہوا صحرا، خزاں کا ہوا ڈیرا، میرا گلشن ہوا صحرا، خزاں کا ہوا ڈیرا، میرا گلشن ہوا صحرا، خزاں کا ہوا ڈیرا، میرے گلشن کو بھی
کر دے ہرا صدقے محمد کے، صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، میری آنکھیں چمک جائیں، میرے دل میں اجالا ہو، میری آنکھیں چمک جائیں، میرے دل میں اجالا ہو، میرے مولا حرم اپنا دکھا صدقے محمد کے، صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، میری سانسوں کی ڈوری سے بندھا ہو ذکر تیرا ہی، میری سانسوں کی ڈوری سے بندھا ہو ذکر تیرا ہی، کروں ہر دم تیری حمد و ثنا صدقے محمد کے، صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بزم سحر تسلیم صابری کے ساتھ۔ کرناٹک انڈیا سے جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی جمیل صاحب کیسے ہیں؟ طبیعت وغیرہ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ رمضان مبارک مہینہ مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ بس آپ کو سلام دعا پیش کرنے کا تھا، اتنے دنوں سے میں ٹرائی کر رہا تھا، تقریباً 4 سال سے ٹرائی کر رہا ہوں، دبئی میں تھا، دبئی سے بھی ٹرائی کرتا تھا، ابھی انڈیا آیا، انڈیا میں آ کے آپ کو دیکھ کے بہت بہت خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے۔ چلیں بڑی محبت، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر اور ہیں کراچی سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا حال ہے تسلیم صاحب؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں۔ جی مجھے مفتی صاحب سے 2 سوال کر دیتے۔ جی جی پہلا یہ تھا کہ اگر شہری میں آگ نہ کھلے تو روزے کی نیت کب تک کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، کتنے بجے تک؟ ٹھیک۔ اور دوسرا یہ کون سی ایسی جو مہلک بیماری ہے جس میں شریعت نے اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی؟ کیونکہ عام طور پہ لوگ جو ہے اس بیماری کو، یعنی کہ چھوٹی موٹی بیماری کو بھی کہتے ہیں کہ روزہ ہم چھوڑ سکتے ہیں اس میں۔ ہاں، اور ایک سوال میرا یہ تھا کہ ہم جو ہے نبی پہ سلامتی بھیجتے ہیں، تو کیا ہم یہاں بھیج سکتے ہیں یا مدینہ منورہ میں جا کر ہی سلامتی بھیجنا لازمی ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل۔ ہندوستان سے ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام تسلیم بھائی۔ جی کون صاحب؟ جی تسلیم بھائی عفان بات کر رہا ہوں بدایوں انڈیا سے۔ جی ماشاءاللہ، کہیے۔ خیریت سے نسیم بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں۔ سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، آپ کو بھی رمضان مبارک، بلکہ تمام اہلیان بدایوں کو مبارک۔ بہت شکریہ تسلیم بھائی۔ جی ماشاءاللہ ایک پروگرام دھیان ہے آپ کا بدایوں کی سرزمین پر۔ جی بدایوں پہ ایک پروگرام آپ کا دیکھا تھا یہاں، حالانکہ آپ موجود نہیں تھے، بس سنا تھا، دیکھا تھا۔ اچھا ہاں، وہ تو انگلینڈ سے میں نے اسکائپ پر پڑھا تھا۔ جی 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 تسلیم بھائی۔ جی جی جی، کہیے کیا کہیے گا؟ ایک نعت کی فرمائش تھی جی عمران بھائی سے۔ جی جی کیجئے۔ مفتی لطف بدایونی صاحب کا کلام، جو نصیب ہو جو شمار ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے، ضرور آپ کو سنوائیں۔ نورین ہے لاہور سے، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی، میرا آپ سے سوال یہ ہے جی کہ اگر کوئی گھر میں فرد ہے اور وہ جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتا، اگر ان کو کہیں تو وہ آگے سے بدتمیزی یا بندہ مارے یا اس طرح کا کرے تو وہ اس کے لیے، اور وہ سرے عام بازار میں گھر سے پانی لے کے جائے اور وہ لوگوں کو بھی پلائے اور خود بھی پیے، تو کیا ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں اگر آپ چاہیں کہیں تو میں کر سکتی ہوں سوال؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. فوزیہ ہیں پاک پتن سے، پاک پتن شریف سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں انکل آپ؟ اللہ کا شکر. جی بہن کہیے. مفتی انکل کو اور ناٹھا انکل کو اور علامہ انکل کو بہت السلام علیکم اور ماہ رمضان بہت مبارکباد. بہت شکریہ. انکل میں نے ایک سوال پوچھنا اور نعت کی فرمائش کرنی ہے. سوال میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر عشاء کی اذان ہو جائے تو اگر کوئی سو جائے تو کیا اس سے نماز عشاء پڑھ سکتا ہے؟ اور نعت کی فرمائش میں نے کرنی ہے. سوری آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ کہیے. انکل میں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر عشاء کی اذان ہو جائے، اگر ہم سو جائیں تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ. مفتی صاحب سوالوں کے جواب شامل کر لیتے ہیں. لے لیتے ہیں. کیونکہ بہن نے فرمایا تھا کہ نماز میں خیالات اگر کثرت سے آئیں تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے خیال کا آنا، ایک ہے خیال کا لانا. دونوں صورتوں میں نماز تو ہو ہی جائے گی، لیکن خیالات کے آنے میں نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے کیونکہ وہ انسان کی قدرت و اختیار میں نہیں ہے. اور جان بوجھ کے خیال لانا پھر دو طرح کا ہوتا ہے. اچھا دینی خیال لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیال لانا، اچھی باتوں کا خیال لانا، اس سے نماز اچھا ہے، خوش و خضوع بڑھتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دنیاوی خیال لانے سے نماز میں کراہت پیدا ہوتی ہے. دکان کے گوشوارے اگر لے آئیں گے جی ہاں، حساب و کتاب بھی حل کر رہا ہوں انسان تو وہ غلط ہوگا. جی. دوسرا انہوں نے فرمایا کہ یہ انشاءاللہ اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ عورت کی شرم و حیا اور جاب کے سلسلے میں کیا معاملہ ہے، کیا عورت جاب پر پردے کا معاملہ کس حد تک اس کو رعایت مل سکتی ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے. تیسرا بھائی نے فرمایا کہ تراویح میں دھیان بہت زیادہ بھٹکتا ہے، کیا کریں؟ دیکھیں اس میں ایک تو یہ غور و تفکر کریں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ افطار میں اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی کئی شفٹیں تراویح تک چلتی رہتی ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ تراویح میں کھڑا ہونا انتہائی گراں گزرتا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ماحول وہاں کا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گرمی میں تراویح ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے طبیعت بے چینی محسوس کرتی ہے، دھیان بٹنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بعض تفکرات زمانہ ایسے ہوتے ہیں جو دھیان بٹانے کا سبب بنتے ہیں. پہلے اصل سبب تلاش کریں اور سبب تلاش کرنے کے بعد اس سبب کو ختم کریں گے تو انشاءاللہ توجہ تراویح کی طرف مکمل طور پر رہے گی. ٹھیک ہے. بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا 2 یا 1 وطر بھی جائز ہے؟ دیکھیں شرعی لحاظ سے 3 وطر ہی صحیح ہیں. بہرحال اگر کوئی اپنے دلائل شرعیہ کی بنا پر 1 یا 2 وطر پڑھتا ہے اس پہ تنقید بھی نہ کریں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 3 وطر واجب ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. پہلا عشق ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بزم سحر تسلیم صابری کے ساتھ اور پردے اور حجاب کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے. جب یہ فرضیت کا حکم آ گیا اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ قرآن مجید کا حکم ہے، اب ایسی صورت میں اجتہاد کو ممکن ہے کہ آپ اس دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جہاں عورتوں کے لیے باہر نکلنا بھی ایک مجبوری ہے اور جسے علماء بھی تسلیم کرتے ہیں، شریعت بھی تسلیم کر رہی ہے، اس صورت میں اور ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ پابندی ہے، سمجھ لیجئے، کیا کرے وہ؟ پابندی کا جو اضافی حکم ہے وہ اور چیز ہے. اس میں علماء پردے پر حکومتوں نے پابندی لگا دی نا. کئی ملک ایسے ہیں جو دیکھیے کہ جہاں پر جو ہے کہ اس قسم کے معاملات بنیں گے تو اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جناب اگر چہرے کا حجاب نہ ہو تو گناہ کبیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں گنجائش اس اعتبار سے تو آتی ہے. تو اور یہ جو آپ ضمن چیزوں ذکر فرما رہے ہیں تو اس میں ایسے بے شمار جزیات مل سکتے ہیں کہ جناب جس میں رخصت کا بہت زیادہ پہلو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کہ جس میں چہرہ کھلا کرنے کی اجازت اس میں رخصت کے طور پر آ سکتی ہے. لیکن پاکستان وغیرہ جو مذہبی ممالک ہیں جہاں پر وہاں پر تو ایسی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں پر شریعت مطہرہ کا تو وہی حکم متحقق ہوگا جو پہلے ذکر کیا گیا. وہ جوائنٹ فیملیز جس میں دیور بھی ساتھ رہتا ہے اور بھی ایسے لوگ جن سے پردہ کرنا ضروری ہے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں احوط طریقہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے وہاں پردہ کرنا. پھر بھی اس میں جس قدر محفوظ کیا جائے، مثال کے طور پر اپنے پورے بدن کو ڈھانپنا، چہرہ اگر کھلا بھی رہے
تو اس میں چہرہ ڈھانپنے کا وہی حکم ہے جو اور حوالے سے ہے، لیکن اس میں کوشش یقیناً یہ کی جائے کہ جس میں چہرہ سامنے نہ لایا جائے، اس لیے کہ دیور کے حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا اس میں تو صریح احادیث کے اندر وعید موجود ہے، اور حدیث پاک کے اندر یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کہ دیور تو بھابھی کے لیے موت کا درجہ رکھتا ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا خطرہ ہے اس کے لیے، تو لہذا اس میں بول چال جس طرح کہ ہم آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے اور معاملات ہے تو اس میں شرعی حدود جو رکھی گئی وہ ہماری بھلائی کے لیے رکھی گئی، لہذا گفتگو کے اندر میل ملاپ کے اندر اس قدر بے تکلفیاں برتی جاتی ہیں کہ جس میں وہ معاملہ یقیناً بے حیائی کی طرف جاتا ہے، تو شریعت مطہرہ نے رکھا اس لیے ہے کہ جس میں وہ احوط طریقے رکھے جائیں، اور میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس حکم کو اس قدر مؤکد اور سخت نہیں رکھا ہے، ہاں لیکن مذہبی ماحول اور مذہبی معاملات، اور اگر بہنیں خود یہ کہیں کہ گھر کے جو سربراہ ہیں وہ اس حکم کو نافذ کریں کہ یقیناً شریعت مطہرہ نے یہ حکم رکھا ہے، تو بیجا ملاقات، بیجا بات چیت، بیجا ہنسنا مذاق، اس سے تو کم سے کم اجتناب کیا جائے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئولۃ عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت کا نگہبان ضرور ہے اور اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہٰذا یہ جہاں پر بہنوں کا مسئلہ ہے تو یقیناً ان سے زیادہ ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ گھر کے جو سربراہ ہیں ان کی عائد ہوتی ہے، اور وہ یہ دیکھیں کہ شریعت مطہرہ نے جہاں ہر چیز کے مسائل کو ذکر کیا ہے تو یہاں پر ان معاملات کے اختلاط کے مسائل کو شریعت مطہرہ نے کس نظر کے ساتھ دیکھا ہے، تو یقیناً اس قسم کے لٹریچر، اس قسم کے معاملات اور اس قسم کے دعائیں، اس قسم کے اجتماعات اور اس قسم کے گویا کہ کتابیں ہر جگہ پر دستیاب ہیں، اس میں شریعت مطہرہ کے تمام قواعد اور احتیاط اور موجودہ دور کے حوالے سے علماء اس کو لکھتے آتے ہیں، تو لہٰذا گھر کے اندر جب علم کی فضا کو اگر قبلہ صاحب اگر ہم بپا کریں گے اور اللہ رب العالمین کے خوف کو بپا کریں گے، تو میں نہیں سمجھتا ایک اپنی طرف سے لگائی ہوئی حد کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کرنا مشکل ہے، اس سے بہتر ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے جو حکم مرمت فرمایا اس کو ترجیح دی جائے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں باسپرس کا جو نظریہ ہے اس کو ترجیح دی جائے، اور یقیناً اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے وہ ہمارے لیے بھلائی کا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے معبد ہے، جو اس کا حکم ہے وہ ہم پر بالادستی رکھتا ہے، اس تناظر کی بجائے اس خیال کو اگر زیادہ ابھارا جائے تو خود بخود گھر کے اندر بھی شرعی نظام نافذ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، اچھا گھر میں تو ہو گیا، باہر جا کر کو ایجوکیشن ہے، وہاں پر لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، یونیورسٹی وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک قابل اعتبار یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، یا میڈیکل سائنس سے کسی کا تعلق ہے تو لیڈی ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جینٹس مریض بھی آ رہے ہیں، پھر جب ان کی تربیت کی جاتی ہے تو پوسٹ مارٹم ہے، پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے لڑکیاں بھی ساتھ ہیں، لڑکے بھی ساتھ ہیں، اور وہ ان کی تعلیم اور تربیت کا حصہ ہے، کیا کرے؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شعبہ جات کے حوالے سے جس طرح کہ آپ نے ڈاکٹر کا شعبہ ذکر کیا ہے یا جناب معلم کا شعبہ ذکر کیا یا صورتحال جو آپ نے دیگر ممالک کی ہے، تو وہ اپنے ہر شعبے اور اپنے معاملات کے اعتبار سے اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، رہا آپ نے جو یہ ذکر کیا شریعت مطہرہ کا حکم ہر جگہ اسی اعتبار سے متحقق ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور دیگر جو ممالک کی آپ نے بات کی وہ تو ایک استثنائی پہلو ہے، لیکن جو مذہبی ممالک ہے، جو اسلامی ممالک ہے، اس کے اندر یہ اگر مخلوط تعلیم کا نظام بھی اگر ہے اور وہ تعلیم اگر کہیں حاصل نہیں کی جا رہی اور وہاں پر یہ نظام چل پڑا ہے تو اس اعتبار سے بھی پردے کا جو احکام ہے وہ خواتین پر بھی وہی رہیں گے، آنکھوں کا پردہ وہی رہے گا، چہرے کا پردہ وہی رہے گا، مردوں کے لیے جو حکم ہے وہ بدستور برقرار رہیں گے، ٹھیک، اس اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مفتی صاحب جو کہا جاتا ہے دل کا پردہ ہوتا ہے، جی ایسے ہی بس مولوی تو سختی بہت زیادہ کرتے ہیں کہ وہ ٹوپی برقع پہن لیا جائے جس میں نظر بھی کچھ نہیں آتا اور چہرے کو بھی ڈھک لیا جائے، تو یہ تو زیادہ سختی کی جا رہی ہے، پردہ تو اصل پردہ تو ہمارے اندر کا ہوتا ہے، ہم اندر پردہ کریں اور ہم اپنے دل کو پاک رکھیں، دل کو صاف رکھیں، ٹھیک ہے اتنا بہت ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو ایسے حضرات سے کویسچن کیا جائے گا کہ کیا آپ کی یہ ذہانت کا اعلیٰ درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر بھی رہا تھا یا نہیں رہا تھا؟ جب انہوں نے احکام نازل کیے تو کیا صرف انہوں نے قلب کے پردے کو ہی مقدم رکھا یا ظاہری طور پہ پردے کا اعتبار فرمایا؟ لہٰذا یہ آج کل ایک ایسا طبقہ میں نے دیکھا ہے کہ جو اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم کے مقابل آنے کے بجائے 14ویں صدی کے جو مفتیان کرام علماء ان کو بنیاد بنا کر ان کی طرف منسوب کر دیتا ہے، یہ مولویوں نے سختی کی ہے، حالانکہ وہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کا ہے، اور ان کی مخالفت حقیقتاً آپ ان کی مخالفت نہیں کر رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں نا آپ کی بات سنیں نہ میری بات سنیں، قرآن اور حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں دیکھ لیجیے اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول یہ فرما رہے ہوں کہ دل کا پردہ ہوتا ہے صرف، تو ٹھیک ہے،
اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں دل کے پردے کے ساتھ ساتھ ظاہر کا پردہ بھی ہوتا ہے، تو پھر یہ بتائیے کہ اصلاح مولویوں کی ہونی چاہیے یا آپ کی اصلاح ہونی چاہیے؟ ٹھیک، یہاں تو آدمی اپنی چرب زبانی کے ذریعے، اپنی ذہانت کے ذریعے اور اس ذہانت کو عام کرنے کے وسائل و اسباب مہیا ہونے کے اعتبار سے شاید کسی پر غالب آ جائے، لیکن میدان محشر میں جب اس کے بارے میں کویسچن ہوگا تو یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ آپ کی زبان سے نکلنے والے چند الفاظ جو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کا جواب آپ میدان محشر میں کھڑے ہو کر کیسے دیں گے؟ باقی حضرت نے ارشاد فرمایا استثنائی صورتیں ہر جگہ ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام اتنا بہترین مذہب ہے کہ وہ ہر دور میں اور ہر موقع کی مناسبت سے احکام میں ترمیم کی اجازت دیتا ہے، لیکن ہر عام شخص کو نہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو، اور ہم بالکل جواب دیتے بھی ہیں ان تمام چیزوں میں جہاں رعایت نکلتی ہے وہاں رعایت کا پہلو ضرور نکالتے ہیں۔ مطلب جو میڈیا پر آنے والی خواتین ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں یا ٹیچرز ہیں جس طرح کہا گیا، ان تمام شعبوں میں اجازت کا کوئی پہلو نکل سکتا ہے؟ دیکھیے تو ہر شعبہ اتنا وسیع ہے کہ اس پر، اور ہر شعبے کے اندر پھر مختلف ایسے پہلو نکل جاتے ہیں کہ ہر ایک پر مستقل کلام کی ضرورت ہے۔ میں ایسا کوئی اجمالی جواب نہیں دے سکتا ہوں کہ جس کو بنیاد بنا کر تمام مسائل فوری طور پہ حل ہو جائیں۔ سب سے پہلے مثال کے طور پر ٹیچنگ کا شعبہ لے لیں، حضرت صاحب نے بالکل صحیح بیان فرمایا کہ جو بنیادی پردے کے احکام ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا حصول تعلیم ممکن ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک، پہلی بات یہ، اور ممکن ہے۔ بہت سی بچیاں آج بھی ایسی یونیورسٹیز میں برقعے کے ساتھ جاتی ہیں، نقاب کے ساتھ جاتی ہیں۔ ہم اپنے ادھر کی بات کر رہے ہیں، یورپ کنٹریز کو ابھی فی الحال چھوڑ دیتے ہیں۔ یورپ میں بھی ہے؟ جی ہاں، یورپ میں بھی ہے، جی ہاں ایسا ہے، لیکن بہرحال وہاں پہ اب جو بعض حالات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں نیوز وغیرہ کی وجہ سے کہ ایسی بچیوں کے لیے ذرا معاملات سخت ہو جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اجتناب کرتی ہے۔ وہ اگر اس طرح کر لیتی ہے، اسکارف کر لیتی ہے اور حجاب چہرے پر نہیں کرتی تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، بالکل وہاں کے اعتبار سے بالکل نکل سکتی ہے۔ لیکن یہاں کے معاملے کے اعتبار سے جب ہر چیز ہمارے سامنے کچھ لوگ پریکٹیکلی طور پر وہ عمل کر رہے ہیں تو ہمارے لیے مشکل کیسے ہوگا؟ ہم اصل میں ہمارا احساس ہر چیز کو مشکل یا آسان بنا دیتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کا بعض اوقات ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے بچیوں کا گھرانہ کوئی مذہبی نہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف غریب طبقے میں ہے، پوش علاقے میں اچھی بالکل بہت بچیاں پابند ہوتی ہیں پردے کی، اور وہ اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرتی ہیں اس طریقے سے۔ اور یہ بھی بہت اچھا ہو گیا شاہ صاحب کہ اسکارف جو ہے وہ ایک فیشن کی صورت اختیار کر گیا ہے، یعنی ایک اگر خاتون نے اسکارف اوڑھ رکھا ہے تو وہ آپ کو دیکھنے میں اچھا لگے گا، آپ کی نظر میں اس کی ایک عزت اور وقار بنے گی، اور ایک فیشن کی صورت اختیار کر جائے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کی یہ جو گنجائش کی بات پہلے بھی آپ نے ذکر فرمائی اور اس میں سوال کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تھا، میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے چلیں ہمارے میں کوئی برائی کا عنصر ہو یا آج کل کے عام خواتین وہ پارسائی رفت اور وہ یعنی قلبی طور پر اس قدر مضبوط نہ ہو، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن ان کے لیے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، دل کے پردے کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ام المومنین، یعنی قرآن نے جو ذکر کیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، یعنی جو نبی کی بیویاں ہیں وہ تمام امت کی جو ہے وہ مائیں ہیں، بے شک تو امت کی ماں ہیں۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ذکر کیا تھا تو پردے کا احکام نازل ہوا، تو پردے کے احکام جو نازل ہوئے سیدہ حفصہ پر ہوئے، پردے کے احکام جو نازل ہوئے سیدہ عائشہ پر ہوئے، اور آج بھی آپ دیکھیں وہ درجے میں ہماری ماں ہی ہیں، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان بھی جب ان سے احادیث کے مسئلے میں تکرار کرتے تو حجاب ضرور ہوتا تھا، درمیان میں پردہ ضرور ہوتا تھا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ دل کے پردے کی بات ہے تو ام المومنین سے صحابہ کرام براہ راست کیوں نہیں بات کرتے تھے؟ اور امہات سے بڑھ کر دل کا پردہ کس کا؟ اور امہات المومنین براہ راست مسجد میں آ جانا، یہ لوگوں سے ملنا، یہ کیوں نہیں فرمایا؟ جب شریعت مطہرہ کا حکم نازل ہوا، جس طرح مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے جو حکم مرحمت فرمایا تو ظاہر اور باطن دونوں کے ساتھ ہے، اور صوفیاء کرام جو اس بات کو ذکر فرماتے ہیں وہ یہ کہ جس نے اپنے آپ کو ظاہر کی مشقت سے نہیں لگایا باطن کے اندر نور پیدا ہی نہیں ہو سکتا، تو لہذا ظاہر کو سنوارنا یہ دلیل ہے باطن کو سنوارنے کی، ظاہر سنورے گا تو پھر باطن سنورے گا۔ ٹھیک، حضرت تھوڑی بہت مختصر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی عورتوں کو سامنے بٹھا کر بیعت نہیں فرماتے تھے، ہمیشہ آپ نے پردے میں بیعت فرمائی۔ تو آپ یہ دیکھیے نبی کریم سے زیادہ پاکیزہ کون ہوگا، پاکیزہ قلب کون ہوگا؟ اگر دل کا ہی پردہ ہوتا سرکار سے بڑھ کے آپ تو روحانی والد ہیں پوری امت، بے شک، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عورتوں کو نہ ہاتھ لگایا
اور نہ اپنے سامنے بٹھا کر بیعت فرمائے بلکہ پردے میں بیعت فرمایا کرتے. ناظرین گفتگو مزید اس پر جاری رہے گی. کلام شامل کرتے ہیں الحاج عمران شیخ قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو یہ شرف حاصل کر رہے ہیں. بسم اللہ. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا. کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا. ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں. ہمیں باد صبا لے جا. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بزم سحر. تسلیم صابری کے ساتھ سوالوں کے جواب شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی مفتی صاحب. جی بہن نے فرمایا تھا کہ ان کے شوہر روزہ نہیں رکھتے ہیں اور نماز بھی موڈ کے حساب سے پڑھتے ہیں. تو بہن فرماتی میرا رویہ بعض اوقات ان سے پھر بہت سخت ہو جاتا ہے اور بچیاں سب نماز پڑھتی ہیں, میں بھی نماز پڑھتی ہوں, کیا کیا جائے؟ دیکھیں ان بہن کے لیے مسلم شریف کی حدیث ایک بہترین رہنما کی حیثیت رکھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو ہوتے دیکھے اگر ہاتھ سے بدل سکتا ہے تو ہاتھ سے بدل دے, ورنہ زبان سے, ورنہ کم از کم دل میں اس کو برا جانے, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو یہ بہن کے لیے تیسرا درجہ ہی ہے. آپ نے دوسرے درجے پہ عمل کر کے دیکھا کہ آپ نے زبان سے کہا, اب اگر شوہر اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں بالفرض تو ان کو ان کے حال پر چھوڑیں. آپ دل میں اس کو ضرور برا جانتے ہیں اور وقتاً فوقتاً نرمی کے ساتھ آپ رویہ اختیار کریں. جہاں شوہر کو نماز اور روزے کا حکم ہے وہیں عورت کو شوہر کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کا حکم ہے. کہیں پر بھی شوہر کو بیوی کو اختیار نہیں دیا گیا کہ اگر شوہر فاسق و فاجر ہے تو بیوی وہ سختی کر سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے احترام شوہر پامال ہو جائے. اس کی ادنا سے ایک بس مثال عرض کرتا ہوں کہ ہر طرح کے شوہر کے انتقال پر بیوی کو 4 ماہ 10 دن سوگ منانے کا حکم دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے شوہر
بحیثیت شوہر کی ایک ایسی نعمت ہے کہ چاہے فاسق ہو، فاجر ہو، شرابی ہو، جواری ہو، چرسی ہو، موالی ہو، لیکن پھر بھی بیوی کو اظہار افسوس کا حکم دیا گیا. تو بہن کے لیے غالباً اتنا کافی ہوگا. ایک بہن نے فرمایا کہ ہم بعض اوقات رات میں سو نہیں پاتے ہیں پروگرام وغیرہ کی وجہ سے، تو تہجد کیسے پڑھیں؟ تو دیکھیں آپ رات کے نوافل پڑھ لیں، جن کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، صلاۃ اللیل کہتے ہیں، لیکن تہجد آپ نہیں پڑھ سکتے، سونا اس کے لیے شرط ہے. بھائی نے فرمایا طواف کر رہے تھے، برسات شروع ہوئی، 3 چکر لگائے تھے، یہ باہر چلے گئے، چھتری وغیرہ لے کر واپس آئے تو بعد میں 4 چکر پورے کیے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ ہو تو گیا ہے، ان کا طواف بالکل ہو گیا، اس پہ کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہے، لیکن ان کے لیے افضل اور اولا یہ تھا کہ نئے سرے سے اپنے چکر شروع کرتے تو بہت افضل تھا. بھائی نے فرمایا کہ سحری میں اگر آنکھ نہ کھلے تو کب تک نیت کر سکتے ہیں؟ فقہائے احناف ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی رات میں نیت نہ کر سکا تو دن میں زوال کے وقت سے پہلے نیت کر سکتا ہے، بشرطے کہ نیت سے پہلے اس نے روزہ توڑنے والا کوئی عمل جان بوجھ کر نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، تو پھر وہ کر سکتے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ روزہ سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں سے ہم پیش کر سکتے ہیں؟ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہونا ہی ضروری ہے؟ دیکھیں تعلیم شرع تو یہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی سلام کہیں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعطاء الہی اس کو سماعت فرمائیں گے، بلکہ جواب بھی مرحمت فرمائیں گے. اس کی بہترین دلیل التحیات میں السلام علیک ایھا النبی کہنا ہے کہ وہ نبی کریم کو خطاب کے صیغے کے ساتھ ہم کہتے ہیں، جو یہی ہے کہ اے نبی آپ پر سلام ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ واجب قرار دیا تو یقیناً آپ سنیں گے بھی اور اس کا جواب بھی مرحمت فرمائیں گے. یہ کہتی ہیں اگر گھر کا کوئی فرد روزہ نہ رکھے اور اس کو کہیں تو وہ بندہ مارنے کے اوپر آ جائے، گھر سے پانی لے کر جائے، خود بھی پیے، دوسروں کو پلائے، تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں اس بندے کی نوعیت بہن نے بیان نہیں فرمائی. اگر وہ اولاد وغیرہ ہے اور بہن اس پہ سختی کر سکتی ہیں تو وہ تو سختی کریں گی، لیکن اگر شوہر ہیں یا بڑا بھائی ہیں یا والد صاحب ہیں تو وہ ایسے افراد ہیں کہ بہن اس پہ سختی نہیں کر سکتی ہیں. اب ان کے عمل کو دل میں برا تو جانے لیکن اتنے زیادہ سختی نہ کریں کہ خود یہ بھی کہ بعض صورتوں میں گناہ گار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے. بہن نے شاید فرمایا اگر کوئی اذان عشاء کی سنے لیکن پھر سو جائے اور عشاء بعد میں ادا کرے تو کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیں عشاء کا وقت مغرب کے بعد سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سحری کے اختتام تک رہتا ہے. یہ غلط لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ جی 12 بجے کے بعد عشاء قضا ہو جاتی ہے یا اذان کے بعد سو گئے تو پھر عشاء قضا ہو گئی. ایسا نہیں ہے، آپ بعد میں اٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. صحیح. ناظرین وقت ہے سنہری بات کا، اور آج کی سنہری بات کے لیے میں نے بہت سوچا کہ آج چونکہ سیدہ کائنات کا دن ہے تو کیوں نہ سنہری بات اس سے بڑھ کر کیا سنہری ہوگی کہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں یہ چند حروف سپاس پیش کیے جائیں. یہی آج کی سنہری بات ہوگی. نبی کا نور ہیں جنت کی حور ہیں زہرا، نبی کا نور ہیں جنت کی حور ہیں زہرا، سراپا رحمت رب غفور ہیں زہرا، اور وجود پاک میں یہ ہیں عناصر اربعہ، وجود پاک میں یہ ہیں عناصر اربعہ، کرم ہیں جود ہیں رحمت ہیں نور ہیں زہرا، اور فزوں ہے مریم و سارا سے آسیہ سے بھی، فزوں ہے مریم و سارا سے آسیہ سے بھی، سراپا نور ہیں اور بنت نور ہیں زہرا، اور یہ خود بھی نور ہیں اور ام نور زوجہ نور، یہ خود بھی نور ہیں اور ام نور زوجہ نور، خدا کا نور ہیں عکس حضور ہیں زہرا، خدا کا نور ہیں عکس حضور ہیں زہرا، اور یہ عورتوں کی ہدایت کے واسطے تسنیم محبوبی ایک شاعر ہیں، یہ ان کا کلام ہے. یہ میں نے ضروری اس لیے سمجھا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میرے اشعار ہیں. یہ عورتوں کی ہدایت کے واسطے تسنیم، یہ عورتوں کی ہدایت کے واسطے تسنیم، پیمبری کا مکمل ظہور ہیں زہرا، نبی کا نور ہیں جنت کی حور ہیں زہرا، سراپا رحمت رب غفور ہیں زہرا. ناظرین محترم کل کا موضوع آپ نوٹ فرما لیجئے. ہمارے یہاں کی تمام رسومات جو جائز بھی ہیں ناجائز بھی ہیں ان کے لیے شریعت کیا کہتی ہے، اور بہت ساری رسومات کا ذکر آئے گا. آپ بھی اپنے ذہنوں میں سوچ لیجئے کہ کون کون سی رسومات ہیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کیا جا سکتا ہے. بہت شکر گزار ہوں میں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کا، حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب کا، الحاج عمران شیخ قادری صاحب کا، اور ہماری خواہش ہے کہ جس طرح انہوں نے کیفیت بنائی ہے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، یہ التجا حضور کی بارگاہ میں پیش کی جائے
کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم صابری کو اجازت دیجیے. تسلیمات. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. اے نور خدا دل کے پردے میں رہا کرنا. اے نور خدا دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اور مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا. یا رسول اللہ میرے آقا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا اور رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا. مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب وقت نزا آئے
دیدار عطا کرنا، اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اور مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا، مقبول دعا میری